گائز پاکستان کے اندر جو کرنٹلی کرائسس جا رہے ہیں ان کرائسس سے نپٹنے کے لیے کیا سچویشنس لانی چاہیے پاکستان کے اندر, کیا کیا عملی طور کے اوپر ہمیں کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے پاکستان کے کرائسس کو ٹیکل کر سکیں. اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے ساتھ خرم ادریس بھائی کو انوائٹ کیا ہے جو کہ ایکس یو این کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی واز اے پروفیسر اینڈ اے ڈائریکٹر ایٹ اے یونیورسٹی اینڈ اٹس اے ویری پاپولر یونیورسٹی ان پاکستان جس کے اندر نسٹ کے اندر غالباً آپ ایز اے پروفیسر رہے تھے نا خرم بھائی. یا سو خرم بھائی کیسے ہیں؟ Thank you, Abbas, for inviting me. Thanks for having me. I've seen your work. You're doing really a remarkable job, and all the best with not only this podcast but a lot of other things that you're doing. Fantastic to see young people taking the initiative, and full support to you for the good things you're doing for not just yourself but for the country as well. So thank you very much. Yeah, and do tell us how was your experience as being a UN consultant? To be honest, it was definitely good experience. I was there for a decent amount of time. It started as a small stint, but then it developed into something bigger, and I was basically tasked to develop the e-agriculture policy and strategy for the whole of Pakistan. So I was with the UN Food and Agriculture Organization, and of course I do a lot of work in strategy. That's one of the domains that I worked in, but agriculture was not something جو کہ میرے لیے ایک کوئی ایسا فیلڈ تھا جس میں میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا. ایگریکلچر کو پہلے مجھے ایگریکلچر کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں جو بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف ایگریکلچر ہے وہ کیا ہے, اور پھر اس کو ایک اسٹریٹجی کی شیپ میں فارمولیٹ کرنا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے ٹولس کو ڈیزائن کرنا. So it took me good 6 months just to understand the breadth and depth of what Pakistani agriculture is all about. پھر اس کے بعد اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ میٹنگس کرنا, پھر میپنگ کرنا, پھر اس کے بعد اس کو کانٹیکچولائز کرنا, پھر دیکھنا بینچ مارک کہ انٹرنیشنلی ایگریکلچر میں جن ملکوں نے ریباؤنڈ کیا ہے, امپروو کیا ہے, گورننس کو امپروو کیا ہے, اور پرٹیکولرلی جو ای فیکٹر ہے ٹیکنالوجی اور انوویشن کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے, ہاؤ ڈڈ دے ڈو اٹ. سو اس میں بینچ مارک کرنے کے بعد then I was able to put together a agri-sphere map. I call it agri-sphere map of Pakistan. Or that also took me another year or so to put that together. Then that was submitted to the government of Pakistan through the Food and Agriculture Organization of the UN in Pakistan. And hopefully some of the recommendations that were made there are making their way into the policy deliverables that are being developed as far as the agriculture policy making and the strategy making is concerned in Pakistan. So overall UN کے ساتھ میرا جو ایکسپیرینس ہے, because میرا اپنا کریئر جو ہے وہ کافی ملٹی ڈائمینشنل رہا ہے, in the sense کہ میں I started my first company at the age of 18. So I was 18 when I started my first company while I was in year 12. پھر اس کے بعد my mother was very forceful. She said, oh no, you need to get education, not just business. I just don't want you to be an entrepreneur, I want you to get education. So I started getting back into education. Then I went to Australia, I did my MBA. Then I came into the corporate world, and from the corporate world I went to academics. After again I was in academics world to academics, itna bada shift. Exactly, yes. That's surprising. Exactly. So and none of that, the funny thing is none of that was by design or by plan. It just happened. I let myself with the flow and accepted as things evolved for me. And اور اس میں funny چیز یہ ہے کہ when I was growing up, we are 6 boys, mashallah. So I'm the eldest amongst my brothers. So we are 6 brothers and one younger sister. I also have 6 brothers. mashallah, okay, fantastic. اچھا, اس میں ایک funny چیز یہ ہے کہ when I was growing up and my younger brothers would come to me
asking me something that I had studied a year before, and they wanted help from me. I was like, oh no, I don't remember. So so ironically, when somebody told me that you should try teaching at the university, I was like, no, that it's not really my cup of tea. Because I remembered those days when my brothers would ask me something the next year, and I wouldn't even remember what it had, and how to answer and how to solve those problems. Lekin I got into it, and I realized that once you do try something, it will eventually turn out in your favor, because Exactly. it is always trial and error method. You try a few things, they work. You try a few things, they don't work. So Yeah. khair, turned out it was one of the best decisions of my life. I connected with ایگزیکٹلی young ایگزیکٹلی people. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز ون آف مائی آلسو ون آف دی بیسٹ ڈیسیجنز آف مائی لائف. جب میں بیسیکلی پہلے چائنا سے جب پاکستان آیا تھا تو اس ٹائم کے اوپر سرگودا سے بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں, تو یہاں پر یونیورسٹی سیٹل پنجاب کا کیمپس کھلا تھا, تو ان کے پاس یہاں پر چائنیز پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. سو دے اپروچ می اور دے آسک می ایز اے وزٹنگ پروفیسر آئی ٹیچ چائنیز لینگویج. اور میں نے کہا کہ یار مجھے آتی ہے لینگویج, بٹ اٹس ویری ڈفرینٹ ٹو ٹیچ اینڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے کنورسیشن ان چائنیز لینگویج. بٹ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. جب آپ ٹیچ کرتے ہو, کسی کو پڑھاتے ہو, تو آپ کی جو اپنی ایک اندر ایکسپیرینس آپ کو ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور آپ کے اپنی گرومنگ کافی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس سبجیکٹ کے اندر, چاہے آپ جتنا مرضی اچھے ہوں. یہ ایک کافی زیادہ جو ہے وہ Absolutely, there's a lot of learning. بالکل بالکل. یا Because آپ امیجن کریں نا کہ آپ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, so you're looking at things from your perspective only. When you're یا in the classroom teaching a group of 40, so what you have is an access to their perceptual field. Perceptual field ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں کی کمبائنڈ لرننگ ہے, اس سب کو آپ کو ایکسیس مل رہی ہوتی ہے, اور جب ڈسکشن میں ایگزیکٹلی چیزیں چلتی ہیں تو وہاں سے بہت ساری آپ کے لیے لرننگز ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو خیر, then my journey took me from academics back to an entrepreneur. So currently I am an entrepreneur. یا So آئی نو. that's why I said, it's been a roller coaster ride, but everything that I have done, I have learned through various phases. Some have turned out good, some have turned out bad. But eventually in your failures is also your success. ایگزیکٹلی لیسنز آف I'm لائف. almost now 50 years old. And when you're in that age bracket, You almost don't 50 years, look more than 35. so you can look back. Oh, that makes my day. So khair, coming back to the question on the UN. So jab main ab summarize karta hu ki my experience at the UN was fantastic, but I still realize that UN is also an organization that needs to open up a bit more. Yeah. Because there are certain elements of there are certain elements within the organization that would require improvement, so there is quicker decision making within the organization, which will absolutely help it. And now I see a lot of younger people also coming through in the UN ranks, and they're involving a lot of youth from across the globe. So I'm hopeful that will ensure that some of the processes that delay things within the UN will improve, and then it'll become even better organization. It is already doing wonderful work, but definitely it can improve. So that's what I can say about my experience at the UN. ایک چیز جو ہے نا, because while we're at it, ہمارا پاکستان کے اندر ایک ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے کام کی ایٹریبیوشن. While I was at the UN, so I developed وہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, ایگریسفیئر میپ. ایگریسفیئر میپ کے اوپر میں نے اپنا وہ ایک جان بوجھ کے نا ایک کاپی رائٹ نیچے لکھا ہوا تھا چھوٹا سا, ڈیولپ بائی محمد خرم ادریس سو اینڈ سو. وہ میں نے ڈیولپ کیا. کوئی 1.5 سال کے بعد مجھے میرے ایک دوست نے بھجوایا کہ یار آپ ایگریکلچر کے اوپر کام کریں, ایک بڑا زبردست ایک ایگریسفیئر کا میپ کی ڈائیگرام ہے جو کہ کسی منسٹری نے کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر, تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں. So the funny thing is کہ میرا کام ہی میرے تک
واپس پہنچ گیا, صرف اس میں میرا ایٹریبیوشن نہیں تھا. دیٹ تو ہیپنس. خیر میں نے سوچا چلے کوئی بات نہیں, خوشی ہوئی مجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا ہے اس کی کچھ ویلیو تو ہو رہی ہے, یا بٹ چاہے یہ ایک ایٹریبیوشن نہیں ہے لیکن ویلیو تو ہے. بٹ یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کے اندر. دیر آر نو اسٹرکٹ لاس آف کاپی رائٹ. آپ کا کام کوئی بھی پکڑ کے یوز کر سکتا ہے اپنے نام سے اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. یہاں پر کام ہونا چاہیے. اچھا اکرم بھائی, کرائسس کے اوپر آتے ہیں, بٹ کرائسس سے پہلے یو ٹولڈ اس دیٹ یو میڈ ایگریسفیئر میپ, اینڈ اوبویسلی اس کے لیے کافی زیادہ لرننگ چاہیے ہوگی. پورے کے پورے ملک کی جو ایگریکلچر ہے اس کو آپ کو ظاہر بات ہے دیکھا ہوگا. تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر کے اندر جو ہماری ییلڈ ہے, پروڈکشن جو ہے, وہ ہماری کیوں اتنی کم ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم چائنا لے لیں. چائنا کی ہم سے بہت زیادہ ہے. واٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس میں دو تین جو سب سے امپورٹنٹ ریزنز ہیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے اس کی لینڈ ہولڈنگ کا سائز بڑا چھوٹا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں ہمارے ہاں, بڑے فارمرز بہت کم ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ آپ امیجن کریں کہ جتنا چھوٹا لینڈ ہوگا اتنے ہی کم پروڈکشن ہوگی, کیونکہ اتنے ہی وہ کم میکنائزڈ ہوگا. تو ہمارا یہ پرابلم ہے کہ جو ایگ ٹیک کا جو فائدہ ہم لے سکتے ہیں اگر بڑا لینڈ ہولڈنگ ہو پاکستان میں, تو وہ اس کی ایبسنس ہے. بہت ہی کم فارمرز جو ہیں وہ آپ لارج فارمرز کے اندر ان کو ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن امنگس دا فارمرز از اے میجر ایشو ایز ویل. ویدر کو نہ سمجھنا, ویدر پیٹرن کو نہ سمجھنا, لینڈ کی نیوٹرینٹس کو نہ سمجھنا, اس کی پلاننگ کو نہ سمجھنا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو اس وقت فلڈز آئے تھے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی پری ایمپٹ کی جا سکتی ہیں. آبویسلی آپ کے اوپر جب اتنا زیادہ فلڈ کا وہ پریشر آئے تو آپ اس کو 100% تو نہیں کنٹرول کر سکتے, لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑی سی چیزوں کو پری ایمپٹ کر لیں تو شاید آپ بچت کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ ویدر دیکھ رہے ہیں فار انسٹنس, اور پاکستان میں کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, بلکہ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے ریسنٹلی ایک ویدر والے کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو کہ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. وہ فارمرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور فارمرز کو وہ ویدر کا جو پیٹرن ہے اس کی ایڈوانس میں وہ ان پٹ دے دیتے ہیں کہ جی اگلے 15-20 دن میں مہینے میں ویدر کیسا ہوگا, موئسچر کیسا ہوگا, بارش کتنی ہوگی, ونڈس کیسے آئیں گی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تاکہ وہ بہتر طریقے پہ پلان کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فارمر ہے اس کو چونکہ جو ایکچوئل فارمر ہے اس کو انسینٹیو اس طرح سے نہیں ملتا جیسے کہ ملنا چاہیے. جو مڈل مین یا آڑتی جس کو کہتے ہیں وہ چونکہ بینیفٹ لیتا ہے زیادہ, سارے کا سب سارا سے بینیفٹ لے جاتا ہے. سو ایگزیکٹلی سو جو گروور ہے اس کو اس طرح سے بینیفٹ نہیں ملتا. اس کی وجہ سے بھی آبویسلی آپ کی موٹیویشن کا لیول جو ہے وہ قدرے کم ہوگا جب آبویسلی آپ کو فیئر پرائس نہیں مل رہی اپنی محنت کے لیے, اور باقی ایشوز بھی موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ اگر آپ مطلب چونکہ ایگریکلچر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف کراپس ہی ایگریکلچر نہیں ہوتے. ایگریکلچر کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے یہاں فشنگ ہے, کیونکہ ہمارا اریبین سی کا ایک بڑا کوسٹل لائن ہے, وہاں پہ فشنگ ہے ہمارے ہاں. سوری, فشنگ کمز ان ایگریکلچرل فیلڈ. جی ہاں, وہ ایگزیکٹلی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ ایگریکلچر جو ہے اٹس ناٹ جسٹ کراپس. ایگریکلچر کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہیں, اور یہ جو مطلب جیسے کہ اگر آپ سوچیں کہ جو ہمارا فشریز کا ہے وہ تو بہت ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, کیونکہ فار ایسٹرن ممالک جو یہ ہیں, اور یورپ میں تو چلیں کچھ لاز کچھ اسٹرنجنٹ ہیں فشنگ کے حوالے سے, وہاں تک بریک ان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ جو فار ایسٹرن ممالک ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر سی فوڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایکسپورٹ ریونیو کا ہمارے لیے یہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کام ہوا بھی ہے لیکن بہت زیادہ مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. There's a lot of potential in that. اور UNFAO بہت سارے باقی پاکستانی پلیئرز کے ساتھ اس پہ کام کیا ہے انہوں نے, لیکن بہت زیادہ کام اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا خرم بھائی, ایک اور بھی اسی چیز ہے طرح نا, اب یہ فارسٹ جو ہیں مطلب
या एक फिशिंग के ऊपर एक ये चीज़ ये है फॉरेस्ट भी आपको पता है ना, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं. या फॉरेस्ट, ऑब्वियसली फॉरेस्ट सारे के सारे वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ही आएंगे. बट ये फ़िशिंग का एक नया था कि भी फ़िशरीज़ भी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर आती है. अच्छा, फ़िशिंग के अंदर खुरम में एक और भी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक्सपोर्ट की जाती हैं वो ज़्यादातर ममालिक जो कि अच्छे मतलब कि जो हायर वैल्यू जो पे करते हैं वो लोग एक्सेप्ट इस वजह से भी नहीं करते बिकॉज ऑफ ना तो यहाँ पर कोई क्यूसीज होती हैं, ना क्वालिटी चेक्स होती हैं, ना कोई इस किस्म का कोई हमने R&D डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जो कि एग्जैक्टली चेक कर सकें कि किस किस्म की फ़िश की क्वालिटी किसको चाहिए और एक ग्रेडिंग हो कि A ग्रेड की है और ये B ग्रेड की है. हम लोग सिंपली जो है उठाते हैं और उसको जो है वो वहीं पर ही स्मेल की भरी हुई उनको पकड़ते हैं और वैसे ही आगे कहते हैं कि अब ले जाओ उसको. ये एक प्रॉब्लम है या इसके असल में ये अलावा? इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट तो है, इसमें हमारी या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो है. होती है. और उस एक्सपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पूरी वैल्यू चेन है ना, जो खरीदार हैं इसके, पीपल हु बाय दिस फ्रॉम अस और फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, दे लुक एट द होल वैल्यू चेन कि इस वैल्यू चेन में कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं. और कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनको अगर आप मीट नहीं करते तो वो प्रोसेस ही नहीं होगी. मतलब वो कोई आपसे इंपोर्ट ही नहीं कर पाएगा. इसलिए अच्छा, वो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स. दैट्स बट वेरी इफ यू नाइस. आस्क मी, does it require more work? Absolutely requires more work. Like many other departments, fisheries also requires a lot of work and planning. क्योंकि देखें, पॉलिसी या स्ट्रेटजी जब तक कंसिस्टेंट नहीं होगी, परसिस्टेंट नहीं होगी, सो इट विल नॉट डिलीवर द यील्ड. या ये नहीं एग्जैक्टली. हो सकता कि हम 2-3 साल एक चीज़ के ऊपर काम करें, फिर उसके बाद हम किसी और तरफ अपना रुख कर लें और वो तमाम मेहनत जो 2-3 साल उसमें गई है उसको भूल जाएं. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सालों से ऐसा होता रहा है कि हर बंदा लेगेसी पे काम करने की कोशिश करता है. हर बंदा कहता है कि मैंने इनिशिएटिव लिया, और उस मैंने इनिशिएटिव लेना के चक्करों में हम बहुत सारा जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल लर्निंग है उससे हाथ धो बैठते हैं. आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी ने शुरू किया और आपने उसको बेहतर कर दिया तो भी आपकी लेगेसी है. एग्जैक्टली. It doesn't matter that you initiate or start something from scratch. You can always take someone else's work and improve upon it. That's also your work. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि आपको आपने देखा है कि पाकिस्तान इस वक्त कितने ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है. देखें, एक चीज़ होती है कि मोटिवेशन, ज़ाहिर बात है हम सबको मोटिवेटेड होना चाहिए कि यार अच्छा होगा, बट जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते और फैक्ट ये है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है. सो हिस्टोरिकली व्हाट आर द मिस्टेक्स जो कि पाकिस्तान ने की हैं जिसकी वजह से हम इन क्राइसिस की तरफ आए हैं? पूरे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? देखें, मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ. एक हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है दुनिया में. वो हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट का मकसद ये है कि आप ये देखें कि दुनिया में कौन से ऐसे मालिक हैं जिनके लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं या खुश नहीं हैं. उस लिस्ट के अंदर मेरे ख्याल में कोई 160 या 159 मुल्कों का वो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और हर साल में वो देखते हैं कि कौन से मुल्क जो हैं वो कितने खुश हैं, उनकी आबादी कितने खुश हैं. और अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है उसका रैंक काफ़ी नीचे है. मतलब 2021 और 22 में पाकिस्तान जो है वो 104 के ऊपर है उस रैंक के अंदर. जिसका मतलब ये है कि हम दुनिया के कम खुश तरीन ममालिक उस रिपोर्ट के मुताबिक. अब इस रिपोर्ट के मुताबिक मतलब इसमें ऑफ कोर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि शायद क्लियरली सही तरह से डिफाइन ना हो, या रिसर्च मेथडोलॉजी के इश्यूज हों, डेटा के इश्यूज हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन फिर भी जब आप इतने लोअर रैंक्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज तो ज़रूर हैं. उन इश्यूज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. अच्छा, इसी को अगर आप ये देखें कि क्या ये पाकिस्तान ऐसे ही था हमेशा से, तो ऐसी बात नहीं है. 2019 में इसी रिपोर्ट ने पाकिस्तान को 75 नंबर पे रैंक किया था. मतलब 2019 में हम 75 नंबर पे थे, 2020 में हम 64 पे आ गए, सॉरी 66 पे आए, और फिर 2021-22 में हम 104 पे चले गए. व्हाट अ जंप. तो इसका मतलब ये है कि
ہاں what a jump. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ as far as happiness is concerned, اور یہ دیکھیں چونکہ یہ this data would have been gathered جو کہ previous government کے جب ٹائم تھا اس کے اندر بھی کچھ ڈیٹا گیدر ہوا تھا. سو اٹس ناٹ جسٹ ون گورنمنٹ ڈپینڈنٹ. یہ اوور آل جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ سب اس سے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور آپ نے برین ڈرین کا تو سنا ہی ہوگا کہ ریسنٹلی a lot of people have decided to, a lot of competent people have decided to leave Pakistan and go outside. ایگزیکٹلی So contextualize کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اپنے ملک کو ینگ لوگوں کے لیے ایسا بنائیں گے کہ وہ اس ملک میں رہنا پسند کریں گے, تھرائیو کرنا پسند کریں گے, تو ہم آف کورس پاکستان کو زیادہ ترقی دے سکیں گے, پاکستان کو زیادہ پروگریسو بنا سکیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک یوتھفل ملک ہے, تو اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یوتھفل ملک کا کیا مطلب ہے. یوتھفل ملک کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر آپ کی آبادی کے اندر 15 سے لے کر 29 سال کی عمر کے درمیان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک یوتھفل ملک ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو 64% یعنی کہ 64% people fall within the age bracket of 15 to 29. So that means we are one of the most youthful country in the world. جو کہ ایک بہت بڑی ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا را مٹیریل, ایک بہت بڑا را مٹیریل ہمارے ہاں موجود ہے. اگر ہم اس کو ڈائریکشن دیں, اگر ہم اس کی موٹیویشن کو بہتر کریں, اگر ہم اپنے ہیپینس انڈیکس کو امپروو کریں, تو یہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کو with of course the guidance and objectivity of مینٹورشپ. the seniors like me and others جو کہ ہمارے وہ جو ڈائناسورز ہیں میری طرح کے اور others, ان سب کی ایک جس کو کہتے ہیں نا امالگمیشن پارٹنرشپ کے ساتھ آپ ملک کو کافی آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن کہ کیا ہوا, ہم نے کیا یہ کہ ہم نے اپنے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی, اور وہ زیادتی ہم نے ایسے کی کہ ہم ایک سسٹم کو چلا نہیں سکے. جب سے پاکستان بنا ہے یہ پاکستان ہمیشہ ٹرافس اینڈ کریسٹس کے اندر ہی چلتا رہا ہے. یہاں پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اگر آپ ان کی بات کر لیں, جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کی بات کر لیں, بیوروکریسی کی بات کر لیں, اپنا انڈسٹریل سیکٹر کی بات کر لیں, یہ تمام جو سیکٹرز ہیں وہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ آپٹیمل پرفارم نہیں کر سکے. اس میں آف کورس ہماری پالیسی میکنگ کا بہت بڑا قصور ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا بھی قصور ہے, اس میں ہم سب کا مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلیم کسی ایک کے اوپر ڈال دیں تو میرا خیال ہے یہ فیئر نہیں ہوگا. آئی تھنک اس سارے جو سسٹم ہمارا ایک طرح سے کولیپس کی طرف چل رہا ہے اس کے لیے ہم سب رسپانسبل ہیں, اور یہ پھر ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے. اگر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے تو ایک شخص ایک انسٹیٹیوشن اس کو نہیں فکس کر سکتا. لیکن اگر کسی چیز کا سب نے مل کے نقصان کیا ہے تو پھر سب نے مل کے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں اسی لیے کافی دنوں سے جو ہے وہ جب میں ٹویٹ کرتا ہوں تو میں ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہوں. I think it's about time کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کے اوپر بات کریں, اور اس ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زیادتیاں ہم نے کی یا ہمارے ساتھ ہوئیں ہمیں بھولنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ کیا کہتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ جیسے ملک بھی اپارٹائڈ میں سے گزرے, وہ انہوں نے ایک ان لرن کیا وہ تمام ظلم جس سے وہ گزرے تھے, اور وہ ایک پروگریسو پاتھ کے اوپر آئے. اسی طرح ہمیں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا میرے خیال میں, کہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے اور موو آن کریں, اور پھر ایک ریکنسیلیشن کی بات کریں. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. ایگزیکٹلی. اگر پاکستان تھرائیو کرتا ہے تو ہم تھرائیو کرتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو پاکستان ہی پاکستان ہے نا سب کچھ. اگر پاکستان برا پرفارم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل ہم سب بھی برا پرفارم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور چاہے آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہوں, چاہے آپ کینیڈا رہ رہے ہوں, امریکہ رہ رہے ہوں, لیکن آپ کی جو ایک
ایک آپ کی اپنی ایک جو پرسنالٹی ہے وہ تو پاکستانی ہی رہے گی، اور آپ کی جو پہچان ہے وہ تو ہر جگہ کے اوپر پاکستانی رہے گی، جو مرضی آپ کر لیں. سو پاکستان میٹرز الاٹ ٹو ایوری بڈی ہو از پاکستانی. بالکل بالکل. اور عباس آپ یہ دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستانی ڈیاسپورا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ اوورسیز پاکستانیز جو یا جنرل فارم میں جن کو ہم کہتے ہیں، یا جو پاکستان سے باہر سیٹلڈ ہیں، وہ پاکستانی ڈیاسپورا ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہوں، یو ایس میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یا مڈل ایسٹ میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، وہ کافی ان کی وہاں پہ بہت رسپیکٹ ہے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دنیا کے بہترین ترین ڈاکٹرز ہیں. بالکل. ہمارے پائلٹس دنیا کے بہترین ترین پائلٹس ہیں. اور یہ ریکگنیشن جو ہے، یہ ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، دنیا کے فائنسٹ آئی ٹی کے لوگ ہیں. تو ہم جو بھی ایکیڈیمکس کے بھی. پروڈکٹ دنیا کو دے رہے ہیں، ایکڈیمکس کا بھی ایسے ہی ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ اچھا ہے. صرف ہم اس بیسک انگریڈینٹ کو شاید اپنے بینیفٹ کے لیے اس طرح یوز نہیں کر پائے جس طرح کہ وہ ہونا چاہیے. اور ناؤ از دا ٹائم. ایز این آپٹمسٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھی ایڈورسٹی ہوتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، تو اس میں بھی اپرچونٹی نکلتی ہے. سو ہم جس مشکلات کے موسم میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں، میرے خیال میں اس سے بھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں اور نکلیں گی انشاءاللہ، اگر ہم مل جل کے کام کریں گے. اور اس مل جل کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں. جب تک آپ بات نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی چیزوں کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. یا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا دنیا میں کہ بات چیت کے بغیر کوئی مسئلہ جو ہے وہ سالو ہوا ہو. الٹیمیٹلی دیکھیں، اگر ہم امریکہ اور طالبان کی اگر بات کی جائے، تو بھی 20 سال 22 سال جھگڑے کے بعد، آپس میں بات چیت کرنے کے بعد ہی معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا ہے نا. سو یا اس لیے بات چیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یو ایس اسٹل بلیم پاکستان فار دیٹ. دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل، ہر ملک نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی. نیشنل انٹرسٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، دوسرے ممالک نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. یا اور لاجکس کے اوپر آپ نے، آج کل بیٹل ہے لاجکس کا. ہم ایگزیکٹلی. سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں پہ کہ ٹریفک جو ہے وہ ون وے رہی نہیں ہے، انٹریکٹیو میڈیا آ گیا ہے. آپ یا ایک بات کرتے ہیں، 100 جواب آپ کو ملتے ہیں. اور آپ لاجکس سے بات کریں، فیکٹ سے بات کریں، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کریں، تو ایونچولی لوگ آپ کی بات کو سمجھنا شروع کر دیں گے. یا اگر آپ صرف کہیں گے کہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ مان لیں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. نیریٹو جو بلڈ کرنا ہے، وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے، سپورٹنگ مٹیریل ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، فیکٹس ہونے چاہیے، اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے. unfortunately Pakistan lack this kind of پرسنالٹی ان اٹ سیلف. ہم نے کبھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ہم نے ان کو دوسروں کے لیے قربان کیا ہے. جیسے یو ایس کی آپ اگزامپل لے لیں تو یو ایس کے لیے بھی ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹس کو قربان کیا ہے، چاہے وہ سوویٹ کے ٹائم لے لیں، سوویٹ یونین کے ٹائم لے لیں، یا یہ 9/11 آفٹر 9/11 جو کہ ان کی سو کالڈ وار آن ٹیرر تھی، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں یوٹیلائز کیا اس کے اندر. We lost a lot in it, but still we got blame because ہمارے اوپر بلیم وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کر ان کی سائڈ جو ہے وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کو پرائیورٹی دی. سو دیٹ ہیپنس آئی تھنک آئی وہی دیکھیں، گیس. بات وہی ہے. الٹیمیٹلی اس سوال کا جواب میں کچھ اس طرح سے دوں گا. دیکھیں، ہر ملک نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے. یا انہوں نے اپنے ٹیکس پیئر کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کی بہتری کرنی ہوتی ہے. سو جب بھی آپ جب آپ کمیونٹی آف نیشنز میں رہتے ہیں اور آپ ایک انٹرنیشنل ملک بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے. سم پلیسز یو گیو، سم پلیسز یو ٹیک. اور ایز اے کنٹری آئی تھنک ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. اور ہمیں اپنی بارگننگ جو پاور ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایکوالٹی کے اوپر لوگوں کے ساتھ ایز اے ملک
بات چیت کر سکیں ایگزیکٹلی. اور ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو پیراماؤنٹ سمجھیں. اس کا یہ مطلب دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ ون لوز ہو کبھی بھی. دیکھیں ہمیشہ ون ون جو ہے نا وہی کام کرتا ہے. بالکل. جب آپ ایز اے کنٹری یا ایز اے ہیومن بینگ جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی پارٹنرشپ میں جا رہا ہوں, میں کسی ریلیشن شپ میں جا رہا ہوں, تو آپ اس طرح سے جا رہے ہوں when you want the other entity or the other person to also win from the relationship, تو یہ اس میں longevity ہے, اس میں success ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ سب مجھے ہی مل جائے تو پھر یہ والے ریلیشن شپ چلنے والے نہیں ہیں. یا دیٹس اے پوائنٹ. اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے خرم بھائی, پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جیسے کہ بڑے پالیسی میکرز کی بات کی جائے لائک پرائم منسٹر, اب پاکستان کے اندر پالیسیز آف کورس بنتی ہیں, بہت ساری پالیسیز بنتی ہیں, بٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ پاکستان لیکس لانگ ٹرم پالیسیز کہ زیادہ تر, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو بڑا پرابلم یہ بھی ہے نا کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی ٹرم بھی نہیں پوری کر سکا آج تک جب کا پاکستان بنا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ اب پرائم منسٹر کوئی بھی بنتا ہے تو اس کو پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ یار الیکشن 5 سال بعد آنے ہیں, تو میں کیا ایسی چیز کر سکوں کہ جس کے ذریعے میرا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھے اور اگلے الیکشنز کے اندر ہم اچھے طریقے سے ہماری جو پارٹی ہے وہ پرفارم کر سکے. لیکن کیا ملکوں کے لیے یہ 5 سال کا جو یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس کے ہی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہی بینیفیشیل ہیں, یا ہمیں جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ کس طریقے سے ہم لے کر چل سکتے ہیں, اینڈ وائی وی لیک اے لاٹ آف لانگ ٹرم پالیسیز جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے. جی میں نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارا ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ کنٹینیوٹی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ناٹ جسٹ ایٹ دا پالیسی میکنگ لیول, آئی تھنک اکراس دا بورڈ, چاہے وہ انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ کارپوریشنز ہیں, چاہے وہ اینٹیز ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب لوگ جو ہے نا وہ کوئک فکسز کے پیچھے جاتے ہیں. میرے خیال میں ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ دیر از نو کوئک فکس. لوگوں نے کام کیا, اگر آپ چائنا کی ایگزامپل دیکھیں, ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل دیکھیں, یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے تھے 1960s میں. یہ پاکستان کا جو گورننس ماڈل ہے اس سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے. چائنا, یو اے, جی بالکل, یہ مطلب ہمارے بہت سارے جو ماڈلز ہیں یہ ان سے انسپریشن لیتے تھے. اب ہوا یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں, اس وقت دنیا کی بہترین ایئر لائنز ایمریٹس ہے. ایمریٹس کو بنانے میں پاکستانیز کا ہاتھ ہے. بالکل. اب پی آئی اے کہاں پر ہے, اور مطلب جو بنانے والے تھے وہ کہاں پر ہیں, اور ایمریٹس کہاں پر ہے. ان کو بنانے میں پی آئی اے کا ہاتھ ہے, اور پی آئی اے کو بگاڑنے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے. لیکن اب ہمارا بات اپنا یہ ہے ہاتھ. کہ اس کی وجہ ہے نا کہ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب اگر آپ مجھ سے ایک آنیسٹ اوپینین لینا چاہیں کنٹینیوٹی کے اوپر, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے الیکشن کرا دیا اور ایک پارٹی کو آپ گورنمنٹ میں لے آئے, آپ ان کو پورا موقع دیں اپنے 5 سال کمپلیٹ کرنے کا. وہ اسی 5 سال کے ختم ہونے کے اوپر ہی ایگزیکٹلی جو پاپولیشن ہے اس کو ایبسولوٹلی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر وہ نان پرفارمرز ہیں تو ان کو کوئی واپس نہیں آنے دے گا. ہم ہمیشہ سے ایک بہت بڑے ایشو میں اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ وکٹم بن جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے تو 3 سال ملے, کوئی کہتا ہے مجھے 4 سال ملے, کوئی کہتا ہے مجھے 2 سال ملے, اور وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنا نیکسٹ الیکشن کا نیریٹو بناتے رہے ہیں, پھر واپس آتے رہے ہیں, پھر واپس آ کے بھی پرفارم نہیں کرتے رہے اس طرح سے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ کہ ہر ایک کو موقع دیں, آپ اپنا پورا جو پیریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کریں, تاکہ ونس اینڈ فار آل لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ کتنے کمپیٹنٹ تھے یا نہیں تھے. تاکہ یہ جو نیریٹو ہے کہ جی مجھے نکالا ہے, مجھے باہر کر دیا گیا ہے, میں اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکا, اس کی وجہ سے میں نے پرفارم نہیں کیا, یہ ختم ہونا چاہیے. اور I am absolutely 100% in agreement with you کہ continuity is a must. پالیسیز جو جب تک ہم پالیسیز کے اوپر سٹک نہیں کریں گے, کنٹینیو نہیں کریں گے, ہمارے ہاں لانگ ٹرم
چینج پازیٹیو امپیکٹ اس طرح سے نہیں آئے گا. اور خرم بھائی بہت ضروری ہے. بیسیکلی وائی یہ کیوں اس طریقے سے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی ٹرم کو پورا ہی نہیں کر سکا؟ ایک تو ہسٹری رہی ہے نا پاکستان کی، آف کورس کی کافی لمبا عرصہ تو ہمارے پر ویسی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. سو بٹ آفٹر دیٹ ڈکٹیٹرشپ، اپارٹ فرام دیٹ ڈکٹیٹرشپ، آخر کیوں کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کی دیکھیں، اس کی سب سے بڑی دیکھیں، اس کی میرے خیال میں سب سے بڑی، میں اس کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کو بلیم کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، آپ ہمیشہ پاور میں اپنے بل بوتے پہ آنے کی کوشش کریں. آپ الیکٹورل ڈیموکریسی کے اوپر، اس کے اوپر کام بلیو کریں. کریں. آپ رول آف لا کو اسٹرینتھن کریں. آپ گورنمنٹ میں تبھی آئیں جب واقعی لوگوں کے مینڈیٹ کو لے کر آپ آتے ہیں. اگر آپ لٹکی ہوئی گورنمنٹ کو کے طور پہ آئیں گے تو یو آر اوپننگ یور سیلف اپ فار مینیپولیشن ایٹ اے لیٹر اسٹیج. تو میرے خیال میں ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی رہی ہے کہ ہم ہمیشہ آسان فکسز کو اپنی دماغ میں رہے ہیں کہ چلو میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم، یہ وہی بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو یار، میں اگر چھوٹا سا غلط کام کر لیتا ہوں نا اور اس سے میں بہتری نکال کے لے آؤں گا، ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. غلط کام کبھی بھی آپ کو صحیح جگہ پہ لینڈ نہیں کرے گا. غلط کام ہمیشہ آپ کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں آئے گا، اور اس وقت آپ کو اس کو اپنے لیے اس سے بچنا یا اس کو جسٹیفائی کرنا آپ کے لیے ناممکن ہوگا. اور اسی لیے مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر لوگوں کی سٹرگل ہے. 25 سال میں وہ حکومت نہیں بنا سکے، کیونکہ وہ لگے رہتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کے اوپر چلتے They رہتے ہیں. believe in democracy. اور they believe. ابھی آپ دیکھیں ٹرکش پریزیڈنٹ کو، مطلب لوگ کہہ رہے تھے اکانومی جو ہے اس میں یہ ہو گیا، بلکہ کچھ لوگ زلزلے کے بعد بھی ان کی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے تھے کہ جی کوالٹی آف جو بلڈنگ اور بلڈنگ مٹیریلز ہے اس کی انسپیکشن صحیح سے نہیں ہوئی، یہ گورنمنٹ کا فالٹ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر آپ اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور آپ اس الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ ہیں، تو ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پرفارم کر دیں گے، تو وہ آپ کو چانس دے دیں گے. اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر کام کریں. ہمارے ہاں چاہے وہ ایم این ایز ہیں، چاہے وہ ایم پی ایز ہیں، چاہے وہ منسٹرز ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹرز ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے کانسٹیچوئنسی کے اندر موجود ہونا چاہیے. ان کو اپنے لوگوں کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. اور جب تک، کیونکہ ان کا کسٹمر کون ہے آپ سمجھیں نا، اگر ہم اس کو کارپوریٹ طرح سے رن کرنے کی کوشش کریں تو ان کا کسٹمر ان کا اپنا ایریا، کانسٹیچوئنسی کا، وہ ان کے ایریا کے لوگ ہیں نا. اگر وہ اپنے کسٹمرز کو خوش کریں گے تو ان کے کسٹمرز بھی ان کو خوش کریں گے جب الیکشن آئے گا. بالکل پلین اینڈ سمپل. کیونکہ میں مطلب اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھیں ہم ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں، کسی پہ ڈال دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے کر دیا، ہم یہ کہتے ہیں اس نے ایسے کر دیا، ہم کہتے ہیں اس نے ایسے بلیم کر دیا. گیمنگ، وہ ساری چیزیں ریالٹیز موجود ہیں، دے آر دیئر. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو کسی کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ اس طرح سے کر سکے، اور اس طرح سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں گے. اینڈ خرم بھائی یہاں پر ایک چیز ہے، ایک نظام کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ پورے کا پورا اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ سروائیو ہی نہ کر پائے. کیا واقعی ہمیں کوئی نظام کی ضرورت ہے؟ اب نظام کے اوپر بھی کئی تھیوریز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر سیکولر نظام ہونا چاہیے، مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ
گورنمنٹ جو ہے وہ سیکولر ہونی چاہیے. جو ہماری اوپر بیٹھے ہیں دے شوڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف لنکس ود ریلیجن, اور ریلیجن کو ایز اے ٹول ان کو اپنے پالیٹکس کے اندر یوز نہیں کرنا چاہیے. دیر آر سم مور تھیوریز ٹو کہ بھی ہمارے پاس پاکستان کے اندر پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے. از دیر اینی نیڈ فار چینج ان ہول سسٹم, یا کہ ہم اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھائی جو ہے وہ مکمل سسٹم کے اندر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایکسپلوریشن میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹو ایکسپلور واٹ از آر بیسٹ انٹرسٹ, واٹ از آر بیسٹ سسٹم, اس میں تو کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں ہے. چاہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے, چاہے وہ کوئی اور سسٹم ہے جو کہ مطلب کسی طرح کی بھی ڈیموکریسی کی فارم ہو, وہ لائک سسٹم سیکولر ایسا ہونا سسٹم, جو چاہیے کہ جو کہ ترکی بھی پیپل سیکولر لیڈ ہے. سسٹم ہے. کوئی بھی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کہ لوگ اون کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایز اے کنٹری ہم تو بڑے یونیک ہیں. یونیک ان دا سینس کہ ہم ان چند ممالک میں سے ہیں, ایک یا دو ایسے ممالک ہیں جو کہ مذہب کے نام پہ بنائے گئے تھے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے وہ مذہب جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اٹ از پارٹ آف آر فاؤنڈیشن. سو فاؤنڈیشن سے تو شاید ہم نہیں ہل سکتے. ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کریں, اس طرح سے بنائیں کہ ہم مذہب اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں, اور ہم ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیں کہ جس کے اندر ایکوالٹی ہو. ایسا معاشرہ ہو جس میں یہ نہ ہو کہ مولوی کسی اور ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہے اور نسٹ لمس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہے. That's what happening right now. میرے خیال میں ایک ڈسکورس ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ وہ جس کو ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا, سرچ فار کامن گراؤنڈ, کہ ہمیں کامنالٹیز کے اوپر بات کرنی چاہیے, نہ کہ ڈفرینسز کے اوپر. کیونکہ ڈفرینسز تو آپ اگر اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو ہر آپ کے ہاتھ کی انگلی ایک دوسرے سے مختلف ہے, بٹ ہر انگلی کا ایک مختلف رول ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا تھم زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کی انڈیکس فنگر جو ہے وہ کم امپورٹنٹ ہے. ہر انگلی آپ کے ہاتھ کی ایکولی امپورٹنٹ ہے, جسٹ ان کا رول ڈفرینٹ ہے. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر انڈیویجول جو کہ اس ملک کا حصہ ہے, ان سب کا ایک رول ہے. ہمیں اس رول کو ڈیفائن کر کے ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا؟ میرے خیال میں اف یو آسک می, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن, تعلیم. کیونکہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے, تعلیم آپ کو سوچنے کے لیے ایک اپرچونٹی مہیا کرتی ہے. آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے اینالائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن اور ایکسپوجر ہے. اور اگر ہم اپنی ایجوکیشن کے اوپر کام کریں تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے نیبرنگ ملکوں کے اندر دیکھیں تو بڑا ویزیبل ہے. ہمارے نیبرز کے اندر وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے یا کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ہم میں ڈفرینس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ بے انتہا کام کیا ہے اور ہم نے نہیں کیا. بالکل, اور ہمیں اس کے اوپر ایبسولوٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ان ایجوکیشن, ان دی کانٹیکسٹ آف ایجوکیشن, یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کیا پرانا نہیں ہو چکا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ریسنٹلی یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بن چکی ہے کہ کیا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, یا صرف اور صرف اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, یا پھر ہمیں ایک جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہیے. ایک جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن اوبویسلی یہ ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں سکھاتی ہے, آپ کو ایک مہذب معاشرے کے اندر بیٹھنا سکھاتی ہے کہ آپ نے وہاں پر بیٹھ کے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے. اف یو آر ناٹ این ایجوکیٹڈ پرسن, چاہے آپ کروڑوں بھی کما لیں, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو اے کنورسیشن ود سم انٹلیکچوئل اور سم ایجوکیٹڈ پرسن جس کے پاس ایک اچھا برین ہو. اب یہ چیز جو ہے یہاں پر ایک سائڈ پر کہا جاتا ہے کہ اسکلڈ ایجوکیشن کو صرف اور صرف لے کے چلا جائے,
اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو جو آپ کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہی کو لے کر چلنا چاہیے, وہی آپ کا فیوچر سیکیور کرے گی. اور دیکھا جائے تو ہماری جو What a ٹریڈیشنل good question. ایجوکیشن What a good question. I must say this is one of the best questions you've asked so far, because جب میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں, اینڈ میں نے اسلام آباد پنڈی میں آلموسٹ تمام میجر یونیورسٹیز میں پڑھایا ہوا ہے ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک چیز یہی کہتا تھا کہ ایجوکیشن از ناٹ جسٹ فارمل, بٹ ایجوکیشن از آلسو انفارمل. ایجوکیشن از ناٹ جسٹ ریڈنگ, بٹ ایجوکیشن از آلسو آبزرویشن. So traditional or otherwise, education is education. The only thing is کہ آپ نے کچھ parity جو ہے وہ قائم کرنی ہے in the earlier years of your students. کہ آپ کی جو primary, میرا یہ خیال ہے, if you ask me, تو I would say کہ جو آپ کا primary education کا system ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے, تاکہ primary education تک جو آپ کا بچہ ہے وہ چاہے کسی بھی stream سے نکل رہا ہو, ان کو جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ایک طرح سے پڑھا رہے ہیں, ایک چیز پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو اپرچونٹی دے دیں کہ وہ آگے کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. انوویٹیو میتھڈز ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیں فن لینڈ میں اسکولس کے اندر آپ کوئی سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے, آپ کو کریٹیو تھنکنگ پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے تمام مختلف ممالک جو ہیں وہ ایک مختلف طرح سے انوویشن ایجوکیشن کے اندر لے کر آ رہے ہیں. ہمیں بھی اس کے اندر آنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں دنیا چینج ہو گئی ہے. یہ 1990s نہیں ہے, یہ 2023 ہے. In 2023 your mobile phone is more powerful than any other gadget that was ever made. اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلے جائیں, آپ اس کو پوچھ لیں کہ پاکستان کے کیا پرابلمز ہیں, وہ آپ کو پاکستان کے پرابلمز بتا دے گی. آپ اس سے پوچھیں کہ پاکستان کے پرابلمز کو کیسے سالو کرنا ہے, وہ آپ کو پاکستان کے پرابلمز کو سالو کرنے کا بھی بتا دے گی. آف کورس اٹس ناٹ پرفیکٹ, بٹ اٹ از دیئر. تو چیزیں بدل رہی ہیں, اور اس یہ جو those things that are changing, unless we don't become part of that change, we will become obsolete. Or once we will become obsolete, then we cannot compete. میرے ایک رول تھا ایز اے ڈائریکٹر کمرشلائزیشن ایٹ نسٹ, جب دس واز ان 2008. سو ایز اے ڈائریکٹر کمرشلائزیشن میرے دو رولس تھے بیسیکلی. آئی واز ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ ڈائریکٹر کمرشلائزیشن ایٹ نسٹ. تو ایز ڈائریکٹر کمرشلائزیشن میرا رول تھا کہ نسٹ کے جتنے بھی 20-22 انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس ریسرچ سے کمپنیز یا بزنسز یا اسپن آف کمپنیز کریٹ کی جائیں. میں نے بہت سارے ریسرچ پیپرز اس وقت اسٹڈی کیے, اور ان جتنے بھی ریسرچ پیپرز میں نے اسٹڈی کی اس میں سے 4-5 یا 10 ایسے ریسرچ پیپرز تھے جن کی کمرشل ویلیو تھی. باقی 100 کی تعداد میں جو ریسرچ پیپرز تھے وہ ان کی کمرشل ویلیو اس لیے نہیں تھی کہ وہ اچھے نہیں تھے, اچھے وہ سب تھے. پرابلم تھا ٹائم لائن, پرابلم تھا اسپیڈ ٹو مارکیٹ, کہ بائی دا ٹائم وہ ریسرچ پیپرز کمپلیٹ ہو کے پبلش ہوتے تھے وہ والا سولوشن آلریڈی کسی اور نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا ہوتا تھا. سو دس از ہاؤ دس دس سو آئیڈیاز آر اونلی گڈ اف دے آر if you're able to implement them either before someone else or better than someone else. Yeah, exactly. اور یہاں پر یہی چیز ہے. یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے نا خرم بھائی, دیر از اے ہیوج پاپولیشن ان پاکستان. ہم ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں کہ یار پاکستان ایک یوتھ کنٹری, جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کافی زیادہ, آپ نے اچھے طریقے سے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ بھائی یوتھ 64%. یا 64% آف یوتھ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آخر ہم نے ان کو جب ڈائریکشن, جو بھی ایک ینگ جنریشن ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, اگر ہمیں ایک اچھی ڈائریکشن نہیں پرووائڈ کی جائے گی, لائک رائٹ ناؤ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمپلیٹلی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور اتنی زیادہ پولرائزیشن. پہلے ایک ٹائم تھا ہم دیکھتے تھے کہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ آ گیا تھا ریلیجیس تھاٹس کے اندر, کہ اگر یہ میرے ریلیجیس تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا دین وہاں پر کافی زیادہ ہیٹریٹ ہوتا تھا. بٹ اب یہاں پر دیکھنے پہ آ رہا ہے کہ چاہے وہاں پر وائلنس کم ہوگی ہو ریلیجیس تھاٹس کے اندر, اب لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگ گئے ہوں کافی حد تک, بٹ یہ کس قسم کی پولرائزیشن ہے کہ
پولیٹیکل ڈفرینسز صرف اور صرف جو کہ وچ آر نیکسٹ ٹو نتھنگ ان آور پرسنل لائف, اور وہاں پر اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہ people are not bearing those personalities who are supporting some XYZ political party. اتنی زیادہ polarized youth جو ہے, how can we manage that? I feel it is a problem. I feel it is a huge problem moving forward, the polarization. And I think the polarization is, اگر آپ اس کی گراؤنڈنگ دیکھیں, اگر آپ اس کی فاؤنڈیشن دیکھیں, تو اس فاؤنڈیشن کے اندر ایشوز یہ ہیں کہ we cannot have a debate anymore with someone. Yeah. آپ ڈبیٹ نہیں کر سکتے because it is about right and wrong always. It is not about giving someone else an opportunity to express their opinion and have a discussion and debate and then try to convince the other with arguments, with facts, with logic. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ وہ you're either with us or without us. یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ غلط ہے. دیکھیں, میں اگر اپنی یوتھ سے ایک پیغام دینا چاہوں اپنی اس پوڈ کاسٹ میں, آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو اگر میں یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہوں, میں اگر یہ دینا چاہوں تو سب سے بڑا میرا جو میسج ہے وہ یہی ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم when you go into a debate or an argument with someone, don't think about the rights and wrongs right from the beginning. Think about that people have a difference of opinion. Yeah. You try to convince them with your logic. Mm-hmm. If they don't get convinced, there's no problem. Move on. Do not pick up a fight with them. Mm-hmm. Don't call them names. آج کل اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, وہی بندہ اگر جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کچھ کہہ دے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹرز اس کو مارنا شروع کر دیں گے اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. اگر پی ایم ایل این کا کوئی سپورٹر ہے اور وہ اگر پی ٹی آئی کی کسی ایک چیز کے اوپر اچھا کہہ دے گا تو پی ایم ایل این کے سپورٹرز اس کو کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی کسی بات کے اوپر کہے گا کہ ہاں یہ اچھا انیشیٹو ہے, یہ اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے, اس کو لوگ برا کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ there's no one perfect individual in this world. Everyone has mistakes. Yeah. اور discourse ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. If you see something wrong and you believe it is wrong, then say so. But politely. Yeah. With respect. Politeness, like don't exactly. You can make your point much more affirmatively, much more powerfully if you are saying it the way it should, rather than screaming on top of your voice. People won't listen to you. They won't even read under your timeline. You know, they see someone saying stuff, they won't read it and they'll move on somewhere else. So what is your opportunity to convert them? What is your opportunity to engage with them? You've lost the opportunity. اس لیے میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا نے جہاں بہت زیادہ اچھائیاں بھی پیدا کی ہیں, وہاں پہ ایک یہ جو برائی ہے نا, اس کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. برداشت اور رہی چاہے نہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے, اتنی زیادہ پولرائزیشن کے اندر ہمیں ایک چیز جو ہے وہ ضرور اپنے لوگوں کو کہنی چاہیے, respect others' opinion. Do not always think right or wrong. Exactly. People can have a difference of opinion. That's okay. Yeah. It's not the end of the world if someone doesn't agree with you. Yeah, there is one more thing. ایک تو یہ چیز ہے نا کہ پولیٹیکل ڈفرینس ہے آپ کا, ہی بلانگ ٹو سم ادر پارٹی اینڈ یو بلانگ ٹو سم ادر پارٹی, ایکس وائی زی پارٹی آپ کی ہے اور اے بی سی پارٹی ان کی ہے, تو یہ دونوں تو آپس میں جو ہے وہ ہیٹرڈ ہیں. بٹ ایک تھوڑا سا سمجھدار آدمی اے بی سی پارٹی کے اندر ہے اور وہ اپنی اے بی سی پارٹی کی ہی کوئی بری چیز جو ہے وہ آگے آ کر بتاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر بری ہے, تو اس کے اوپر بھی جو ہیٹریڈ آتا ہے, دیٹس انبلیویبل. اندر پارٹی کے اندر بھی اتنا زیادہ ہیٹریڈ ہے اور اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہ یو کانٹ ایون گیو یور اوپینین. کہ اگر ایک المعروف لیڈر ہے کوئی پاکستان کا اور آپ اس کے اوپر چاہے ہی از اے ویری گڈ پرسنالٹی اینڈ
ایوری باڈی سپورٹنگ ہم، بٹ اسٹل وہ آخر انسان ہے نا، تو انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کسی جگہ پر غلط بھی ہو سکتی ہے، یا وہ غلط نہ بھی ہو وہ صحیح ہو. آپ کا اوپینین اور اس کے اوپینین کے اندر ایک کانفلکٹ آ رہا ہے، اور آپ صرف اس اوپینین کے کانفلکٹ کو ہی بیٹھ کر بولیں گے، تو وہاں پر بھی یو ول اسٹارٹ گیٹنگ اے لاٹ آف ہیٹ. Absolutely, yeah, exactly, and it's wrong. I completely, unequivocally reject this kind of behavior. To be honest, this is taking us back when we should be moving forward. This kind of behavior is taking us back. And since we are a youthful country, 64% between the age of 15 and 29. Exactly. So considering that as an important element of, as I said, it's a huge opportunity. If we can guide these young people, they will make Pakistan great. If we cannot hand hold them and give them the direction that is needed, اور یہ polarization ایسے ہی رہے گی، تو یہ تو پھر یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک انٹیلیجنس can both be negative and positive. It all depends on you. You can build a nuclear bomb, or you can build a nuclear reactor. Both people have the same skills. So it's all about how you use your skills. Exactly. اور ویسے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں گڈنس ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب، اخوت. I would definitely recommend کہ آپ ان کو بھی ایک پوڈ کاسٹ میں لے کر آئیں. انہوں نے بلینز آف روپیز جو ہے وہ عام پاکستانیوں کو ایز قرض حسنہ کے طور پہ لونز میں دیے ہیں. اور 99 بلینز آف روپیز، جی، اور 99% سے زیادہ ریٹ آف ریٹرن ہے اس لون کا. یعنی کہ ہر 100 میں سے 99 سے زیادہ لوگ، more than 99% of the people are returning the loans. And they are not in thousands. There are hundreds of thousands of people that are their beneficiaries in terms of these loans. So اس کا مطلب یہ ہے کہ what are the policies بلکہ آپ اس کے اوپر ضرور پڑھو. 99% سے بھی زیادہ جو ہے وہ پالیسی یہ دیکھیں. So basically ان کا جو فارمولا ہے وہ of course I would let him share with you in detail as to how they have done it. Inshallah. But to my understanding they do not charge any interest on the money that they give. It is on voluntary basis. So if you take 10 and if you start, let's say, a few thousand rupees loan from them, and then you start returning it after a year or 2 years, and voluntarily if you return to 220,000 instead of 200,000, so that's voluntary. کہ آپ نے 2 لاکھ لیا اور 2 لاکھ 20 واپس کر دیا. آپ نے 1 لاکھ لیا اور 1.5 لاکھ واپس کر دیا. All on voluntary basis. So the original you need to return, but anything you give over and above is your contribution. اور ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیتے. People give more than they take. Actually, I'm interested about us in this country. The only thing is we need to explore it. Yeah. ایکسپلوریشن سے کافی زیادہ پتہ لگتا ہے. اور ایکسپلوریشن سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارے اس وقت کامن پاکستانی ہیں ان سچ اے کرائسس، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر رائٹ ناؤ کیا سچویشن جا رہی ہے. اگر کوئی مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، کوئی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور وہ اس وقت ینگسٹر ہے اور سپوز ہی از این انمپلائڈ، what is the way which he should adopt for his bright future? Of course پاکستان کے اندر ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر ایک جیسے سپوز کہ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ بھی پاکستان کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ بیچارہ MBA کرتا ہے. MBA کرنے کے بعد وہ اب گھر بیٹھا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی. if he was in America، چاہے وہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر بھی جاب کر رہا ہوتا، he could be earning a lot good amount of money, but in Pakistan he don't have that kind of resources. We don't have that kind of resources کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے پے کر سکیں. سو کیا وے ہے؟ کیا اس کو پاکستان چھوڑ کے چلا جانا چاہیے؟ اگر اس کو پاکستان میں رہنا چاہیے دین what is the right way for him?
to move? دیکھیں پہلی چیز کا مطلب I wouldn't even I won't restrict people from not leaving. I think some people need to leave because once they go in a different environment, once they work in a different environment, they learn a lot of things that they can bring back as reverse brain drain, جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہوا ہے. So Yeah. Indian and Chinese economies have greatly benefited from people that have, that they've been able to get back. So they've spent years and years learning new traits, learning new abilities, being exposed to different ways of doing things, and then they've brought all of that knowledge and wisdom back with them and applied that in China and India, and they have progressed. So میں مطلب یہ ریسٹرکٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا کہ لوگ نہ جائیں, ضرور جائیں. I think they should. If they have an opportunity, they should. But with a mindset that one day they'll come back and serve Pakistan. It's not that you're leaving Pakistan because you're dejected and you think that that's it. I cannot live here. I cannot survive here. I'm going. I'm not going to come back again. So یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دماغ میں رکھنے والی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, میں جب ایجوکیشن سسٹم کی بھی بات کر رہا تھا تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے وہ لوگوں کو فشنگ کرنا نہیں سکھاتا. انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کو ٹرین تو کر دیتا ہے, ٹیچ تو کر دیتا ہے لیکن ٹرین نہیں کرتا. What's the So difference یہ چیز جو ہے نا behind? اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. The difference is that teaching is giving you, وہ جس کو کہتے ہیں نا, جیسے کہ وہ ریفیولنگ ہوتی ہے نا, ایک مڈ ایئر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایئر کرافٹ ایک اڑ رہا ہے اور ایک پائپ آتا ہے اور اس کے فیول ٹینک کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور فیول پمپ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. یہ تو آپ کا ہو گیا جس کو ہم ٹیچنگ کہہ رہے ہیں, کہ آپ نے جو یہاں سے نالج ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. اب اس نالج کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ ٹریننگ سے آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے جو ہے, اس کے لیے کام ہو رہا ہے میرے خیال میں یونیورسٹی لیول کے اوپر. آپ دیکھیں یہ جو انڈسٹری ایکیڈیمک لنکیجز کا یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر یونیورسٹی کے اندر ایک آفس آف ریسرچ, اورک اس کو شاید کہتے ہیں, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, اورک اس کو کہتے ہیں. یہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے تاکہ جو ان کا نالج ہے اس کو اپلیکیشن دی جائے, کوئی ڈائریکشن دی جائے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریجیڈیٹی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو سے جانی چاہیے, فلیکسیبلٹی آنی چاہیے. اب جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کنٹرولڈ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ نہیں چلے گا, فلیکسیبل ایجوکیشن سسٹم چلے گا. یو نیڈ ٹو بی فلیکسیبل the way you teach people, you need to be flexible the way you impart knowledge to your people. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب آسٹریلیا پڑھنے کے لیے گیا, میں نے ریئلائز کیا کہ آسٹریلیا کے اندر جتنے بھی سینئر مینیجرز جو ہیں وہ کارپوریشنز میں کام کرتے تھے, ایون ڈائریکٹر لیول کے لوگ, ان کے پاس فارمل ڈگریز نہیں تھی. وہ انہوں نے شروع کیا 10 سال پہلے ایز این اپرینٹس پہلے لیول سے, اور اس کے بعد وہ پروگرس کرتے کرتے سینئر لیول پہ چلے گئے آرگنائزیشن کے اندر. میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا یہ جب آپ جاب پہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں تو اس میں کوئی پری ریکوزٹس نہیں ہوتے کہ یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بالکل ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جس کو کہا جاتا ہے RPL, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. RPL اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا ہے مختلف جگہ پہ کام کرتے ہوئے, جس اسکل سیٹ کے اوپر آپ نے کام کیا وہ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں کسی ڈگری کے ساتھ, اور آپ کو ایک ایکویولنٹ کا ڈگری وہ ایشو کرتے ہیں کہ جو آپ نے کام کیا ہے آپ اس طرح سے کمپیٹنٹ ہیں کہ آپ یہ والی ڈگری کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. سو میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ رسپیکٹڈ کون سے پروفیشنز ہیں. ہمارے یہاں رسپیکٹڈ ہے گورنمنٹ جاب. آپ
ادھر ادھر دیکھیں نا، لوگ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی گورنمنٹ جاب لے دیں. یا بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ کیا کہتے ہیں لوگ بڑی جلدی عمر میں اپنے بچوں کو فوج میں بھیج دیتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ بھئی یہ سیکیور فیوچر ہے اور زندگی بن جائے گی. بالکل. اس طرح بیوروکریسی کے اندر لوگ بھیجنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں انٹرپرینورز جو ہیں، جو کہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، کیونکہ وہ سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں. امیجن کہ انہی کے ٹیکس سے آپ کی بیوروکریسی بھی چلتی ہے، انہی کے ٹیکس سے آپ کا کی گورنمنٹ بھی چلتی ہے اور آپ کے باقی انسٹیٹیوشنز بھی چلتے ہیں. لیکن ان کو جو ہم رسپیکٹ دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے. آن دا کانٹرری، اگر آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ یو کے میں دیکھیں، آپ باقی ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ان کے ایلان مسکس ہیں، بل گیٹس ہیں، اسی طرح باقی بڑے بڑے ان کے جو کارپوریٹ جیف لیڈرز ہیں، بیزوس، اسٹیو جابس تھا، زکربرگ. they are the یا most inspiring and respected members of the society because of the same reason. So now coming back to your original question, which is کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں آپ کو نا کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایون لوگ بہت زیادہ ایجوکیشن جب لے بھی لیتے ہیں نا، تو وہ ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنے سے بڑے گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو جاؤں ٹائی پہنوں اور بڑے اچھے آفس میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھوں جا کے، میں کیا یہ سیلز کا کام کروں گا، میں کیسے جا کے لوگوں کو پریزنٹیشنز دوں اور میں اپنی کوئی چیز لوں اور اس کو بیچوں. آئی تھنک دس از ویئر تھنگز نیڈ ٹو چینج. کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہر بزنس جو آج اربوں پتی ہے، بلینئر ہے، ایون ان ڈالرز، they have started with almost zero یا and they've grown it over time. تو یہ مائنڈ سیٹ میرا یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ if you're struggling and you have aspirations and goals, please don't be afraid to start small. چھوٹا سا کوئی کام کر لیں. It will give you growth. ویسے تجارت کا تو ہمارے مذہب میں بھی بہت بڑا وہ کیا کہتے ہیں نا، مطلب رزق کے یا اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تجارت میں کافی سب سے زیادہ زیادہ رزق ہے. پرائیورٹائز کیا تو گیا ہے تجارت کو. سب سے زیادہ پرائیورٹائز کیا گیا. تو ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ کیا ہوگا؟ فیل کر لیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. گھر بیٹھنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے کچھ کر کے دیکھ لیں کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کو ایک سکل ہی ملے گا، یا مطلب اس سکل کی بیسس پہ ہو سکتا ہے آپ کو جاب مل جائے. ایگزیکٹلی. Sometimes these failures will get you jobs. جہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس میں آپٹمسٹ نہیں ہوا جاتا. آف کورس ہماری گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھنی چاہیے. اس وقت ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بری طرح فیل ہوئی ہے، ہماری اکانومی کا برا حال ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا صرف ینگ لوگ جو ہیں وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. آئی تھنک اس میں یہ تمام بڑے، جس میں تمام ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب کو I would ask them, please wake up to the reality. Just imagine where we are. And if we don't wake up and fix things, it is going to get worse. So the worse it gets, آپ کی جو 65% یوتھ ہے وہ بہت سفر کرے گی، اور وہ سفر کرے گی تو یہ ملک بہت سفر کرے گا. اور الٹیمیٹلی سارے اچھے لوگ، سارے کمپٹنٹ لوگ، تمام وہ لوگ جو اسکلڈ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ملک سے چلے جائیں گے. اینڈ دین وی ول ہیو ہیوج پرابلم. کیونکہ جب لوگ چلے جاتے ہیں ایک بہتر انوائرمنٹ میں، ایک اچھی جگہ کے اوپر، ان کو ویسے بھی واپس لانا مشکل ہوتا ہے. یا اگر کسی کو ہم لائیں بھی سی، جیسے کہ لائک خان صاحب ان ہز ٹرم گاٹ Tanya Adrius, I guess he was Tanya Adrius, but Tanya Adrius, yes. yeah, she vanished away. I don't know where she vanished, how she vanished away. وہ واپس کب گئی؟ See, اور that's the thing. یہ اس میں بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے باس. وہ لیسن یہ ہے کہ when you bring people, empower them, give them time. ایگزیکٹلی. اگر انہیں مطلب آپ نے ایک بہت اچھے کیلیبر کا ایک بندہ لے کر آئے ہیں اور وہ آپ ان سے ہر 3 مہینے کے بعد پوچھنا شروع کریں کیا کیا، کتنے پیسے لے کر آئے ہو، کتنے پیسے کمائے ہیں کنٹری کے لیے. That's not fair. یا Give ایگزیکٹلی. them time. اگر 3 سال کے لیے آپ لے کر آئے ہیں نا، تو 3 سال کا ٹائم تو دیں اگلے بندے کو یار, to be able to deliver something.
and then you will find out whether your decision was a good one or not. اگر آپ اس طرح کرنا شروع کریں گے تو نہ کوئی پرفارم کر سکے گا، نہ ہی کوئی فیئر سسٹم آپ جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے. سو نو ون ول کم. اینڈ دیر از خرم بھائی لاسٹلی یہ چیز ہے کہ آپ نے بتایا کہ یو آر ناٹ اگینسٹ مائگریشنز آف یوتھ ٹورڈز، یا نو بڈی از اگینسٹ اٹ. ظاہری بات ہے کہ وہ جائیں گے، وہ ایکسپلور کریں گے، تبھی وہ لرن کر پائیں گے. انفارچونیٹلی ڈو یو تھنک کہ دیر از ون تھنگ کہ بھی پاکستان کے اندر کرنٹ جنریشن کے لیے کیا کوئی بھی فیوچر ہے؟ ایک اور چیز ساتھ اس کی ایڈ کر رہی ہیں کہ جو لوگ پاکستان لائک یو سیڈ کہ بھی پاکستان سے جائیں گے دے ول لرن الاٹ، کیونکہ وہ جس معاشرے کے اندر جائیں گے وہ معاشرہ کافی زیادہ جو ہے وہ ریسورسز کا بھرا ہوا ہے، اور وہاں پر جو لائف اسٹائلس ہیں لوگوں کے وہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہیں. لرننگ از ایوری ویئر، نو میٹر ویئر یو آر، اف یو وانٹ ٹو لرن یو کین لرن، بٹ اسٹل جو سوسائٹی ہے وہ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے. تو وہ لوگ تب ہی واپس آئیں گے جب وہ یہاں پر کوئی کسی تھوڑا سا ایک امید کی کرن ان کو نظر آئے گی، تب ہی وہ آئیں گے نا کہ یار ہم یہاں پر آئیں. لائک انڈیا کے اندر اب لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ آسٹریلیا اور امریکہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور انٹرپرینورز بن رہے ہیں. بٹ ان پاکستان از دیر اینی فیوچر فار کرنٹ جنریشن ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان کہ وہ واپس آئیں یا پاکستان کے اندر ہیں وہ ہوپ فل ہوں؟ از دیر اینی تھنگ لیفٹ؟ دیکھیں اگر آپ کرنٹ ٹرینڈس کو، اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھیں تو آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے، ہاؤ ول دس گیٹ ریباؤنڈڈ. لیکن ملکوں کے اندر ریالٹیز جو ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کوئک فکسز کہا جاتا ہے. ہم اپنی بزنس ٹرمینالوجیز میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ. کچھ ایسے فروٹ ہیں جو کہ آپ نے زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ سے توڑ لینے ہوتے ہیں. کچھ ایسے فروٹ ہیں جس کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے، آپ نے سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا ہے اور پھر آپ ان فروٹ کو پک کر سکتے ہیں. اور کچھ فروٹ ایسے ہیں جس کے لیے کہ آپ کو اسپیشل ٹائپ کی مشینز چاہیے کہ وہ ہی پک کر سکتی ہیں. تو اس وقت ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے وہ ایسے لو ہینگنگ فروٹ ہیں کہ جن کو کہ ہم انسٹنٹلی پک کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کام کیا جائے. One of the biggest low-hanging fruit is the IT industry, the freelance یا industry. اگر ایک ڈیجی سیل کے ناٹ ڈیجی سیل، ڈیجی اسکلز کا ایک منسٹری آف آئی ٹی کا ایک پروگرام تھا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ successful it was, but they were going to train hundreds of thousands of young people to become freelancers. I have not seen what the outcome was. But programs like this are so important because you are creating a critical mass of skilled, let's call it labor for یو argument's ٹاکنگ sake. اباؤٹ دیٹ پروگرام جو کہ انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے اسٹارٹ کیا تھا، ایم آئی رائٹ؟ ڈیجیٹل اس میں 3 اسٹریمز تھی. ایک ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو تھا، ایک نارمل یونیورسٹیز کے تھرو تھا، اور ایک نان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی تھا. تو تینوں اسٹریمز کو وہ لک آفٹر کر رہے تھے. دیر واز ون پروگرام جو کہ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بھی شروع کیا تھا، اینڈ دا آؤٹ کم واز ویری گڈ. میرے خود کافی دوست ہیں جو کہ بیسیکلی لائرز بنے ہیں، بٹ دے آر ڈوئنگ فری لانسنگ اینڈ دے لرن فرام دوز پروگرامز جو کہ گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیے تھے. سو دیٹس اے لو ہینگنگ فروٹ. ابھی بھی دیکھیں، آپ نے لوگوں کو لینا ہے، 2-3 مہینے کی ٹریننگ کرنی ہے، اینڈ دین دے کین بیکم فری لانسرز. Then what they can do is، کیونکہ critical mass تو ہمارے ہاں موجود ہے نا، we have a large population. When you have a large population, that means you have a large set of skills or large set of skilled people available. تو لوگ ٹیمز بنا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنی جب ٹیمز بنائیں تو کمپلیمنٹنگ سکلز کو دیکھیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کلاس روم کے اندر بھی چلے جائیں نا، ایک جیسے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو لوگ جن کی ایک جیسی آتے ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. پیپل جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے جیسوں سے کیا سیکھیں گے؟ اپنے جیسوں سے تو زیادہ نہیں آپ سیکھ سکتے، کیونکہ وہ تو آپ کی طرح ہی ہیں. اسی لیے انٹریکٹ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو آپ سے مختلف ہیں. جب بھی آپ ٹیمز بنائیں، جب بھی آپ آرگنائزیشنز کھڑی کریں،
تو آپ ویریڈ سکلز کے لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں تاکہ وہ جب ایک دوسرے سے بات کریں گے ان کے ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہیں, ان کے ڈفرینٹ ایکسپوجرز ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح سے سوچتے ہیں, اور تبھی وہ جو ہے آپ کو ایک ویلیو کریٹ کر کے دیں گے. تو اسی طرح سے جب میں فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں تو یہ لوگ جو کمپلیمنٹنگ سکلز ہیں یا کنٹراسٹنگ سکلز ہیں ان سب کو ملا کے ایک دوسرے سے نیٹ ورکنگ کریں. اور میرے خیال میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یا پاشا, ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں, پلیٹ فارمز بنائیں جہاں پہ لوگ مل جل کے فری لانسنگ کے اوپر کام کریں. امیجیٹلی میرے خیال میں یہ ایک فکس ہے, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آر انٹرنیٹ شوڈ ناٹ گو ڈاؤن اگین. اور بھائی 2-3 دن کے لیے پچھلے کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, موبائل انٹرنیٹ ان پرٹیکولر. اس کی وجہ سے اٹ واز دی انٹرنیشنل کانفیڈنس از شیکن. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو بزنس مین دنیا بھر میں یا بزنس وومن دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے کام دینا, پیسے بچانا, پاکستان کو کیوں کام دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ پیسے بچانا چاہتے ہیں. اگر وہ اپنے ملک میں کسی کو دیں گے تو مہنگا پڑے گا ان کو. بالکل ہمیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی اچھا کام ہے لیکن تھوڑے پیسوں میں ہو جائے گا. لیکن اگر ان کو ایسا لگے کہ بھئی یہ اتنے سے پیسے بچانے کے لیے میرا کام ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا, تو وہ نہیں دیں گے آپ کو کام. سو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم there should not be an internet blackout. Under no circumstances this is justified in today's time and space, because what it does is it kills your business. And one bad experience, وہ کہتے ہیں نا ایک unhappy customer will tell 1,000. One happy customer will probably tell only one. تو اس طرح سے replicate ہوتی ہیں چیزیں. یا ایون کہ فائبر نے بھی اپنے یہ وہ ڈیش بورڈ کے اوپر لگا دیا کرنا چاہیے میرے خیال میں. فائبر آلسو پٹ آن دا ڈیش بورڈ کہ بھی پاکستانی فری لانسرز کو کام نہ دیجیے گا کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. سو دیٹ واز ویری نیگیٹو امپیکٹ. ایگزیکٹلی. پلس دیکھیے بات یہ, کوئی بھی آپ عام اپنے آس پاس بھی دیکھیں, لیٹس جسٹ bring it back to your own self. Think about people who are around you. If you are not on good terms with another individual, another classmate or somebody within or outside your family, if they're not happy with you, they would be looking for your weaknesses to pounce upon and send out negative vibes about you to other people. Similarly, countries do the same. So some countries don't like one another and that's what they do. So but the thing is they cannot do much if you don't give them the opportunity. If you give them the opportunity, they will take it, they will seize it, and then they will ensure that they give you hard time. So it was really nice to have a talk with you, Khurram bhai. And guys, دیٹس آل فار اٹ. دو ہم نے جو پلان کیا تھا اس سے کافی زیادہ یہ لمبا چلا گیا بیکاز خرم بھائی از ایکسٹریملی گڈ ایٹ کمیونیکیشن اسکلس. سو ہمیں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا کہ بھی وین اٹ مووڈ آن. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو خرم بھائی کا ٹویٹر لنک ہے وہ میں ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. ڈو سبسکرائب اس ٹو. ویل دیٹس آل فار اٹ. دو اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.